viewers, a very warm welcome to this show. मैं हूं कामरान। शायद अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सरकारी मुलाजमीन जो है पार्लियामेंट हाउस के बाहर तनख्वाहों में इजाफा ना होने पर एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज तो हर जगह पे हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा एहतजाज जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने किया है उन लोगों के खिलाफ जिनमें दो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, एक मौजूदा आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, 3 एक्स जर्नैल भी हैं। उनके खिलाफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने एहतजाज किया है और कहा है कि जो नवाज शरीफ साहब के नज़रियात हैं, इनके जितने फॉलोअर्स हैं जो हाथ खड़े करके नवाज शरीफ साहब की तायद कर रहे हैं, हमायत कर रहे हैं, इन सब के ऊपर गद्दारी का केस होना चाहिए। हुकूमत का ये अंडरस्टैंडिंग है। और ऑब्वियसली ये जो केस हुआ है जिसमें शिबली फराज साहब ने आज बड़ी अनोखी मंतक दी, पहले उनकी मंतक सुन लें। उन्होंने जब पूरा रिएक्शन आया मीडिया की तरफ से कि आपने गद्दारी के मुकदमे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के ऊपर जो इतने पाकिस्तान की 70%, 60%, 50% अवाम के वोटर्स वोट लेकर लीडरशिप आती है, तो आपने तो इनको गद्दारी का मुकदमा में मुलविस करके पूरी कौम को ही इंडियन एजेंट या गद्दार डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हुकूमत ने ऐसे हाथ झाड़े उसमें से कि आज शिबली फराज साहब ने एक अनोखी लॉजिक दी जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि पाकिस्तान में FIR, आम FIR, जेन्युइन FIR, छोटे से लेके बड़े तक वैसे तो कट नहीं सकती, लेकिन शिबली फराज साहब कह रहे हैं हुकूमत को पता ही नहीं उस FIR का जिस FIR में मेरे सामने ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 पड़ा हुआ है, जिसके हिसाब से फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर ये दफात शामिल हो ही नहीं सकती जो दफात इसके अंदर शामिल की गई है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। शिबली फराज साहब की बात सुन लें, वो कहते क्या है इस बारे में। मुल्क में कितनी FIR होती हैं और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कहने पे होती हैं या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नॉलेज में होती हैं, उनकी अप्रूवल से होती हैं। यार क्या बात है, ये तो FIR कोई इधर से उठ के आप भी कर सकते हैं, हो सकता है कोई इनके अपनों नहीं की हो। इसमें इमरान खान को आप बिल्कुल नहीं लाएं, ना हुकूमत को लाएं। ये पंजाब हुकूमत मालूम करेगी कि ये किसने किया है, वो तफ्तीश करेगी, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना इतने फारिग हैं और ना वो FIRों के पीछे चलते रहते हैं। दो जुमले बड़े इंटरेस्टिंग हैं। उन्होंने शिबली फराज साहब ने कहा इधर से उठकर आप भी FIR इस तरह की कर सकते हैं। ये कॉमन सेंस की इंसल्ट है जो शिबली फराज साहब ने की, और इसलिए मैं इस पर रिएक्शन शो कर रहा हूं कि वो समझते हैं कि सारे बेवकूफ़ हैं। शिबली फराज साहब ये समझते हैं, इतनी बड़ी बात कर दी कि ये वाली जिसमें बगावत, मुजरिमाना और पता नहीं मुल्क की तंजीम और तहफ़्फ़ुज़ को उड़ाने वाली दफात शामिल हैं, जो पेनल कोड पाकिस्तान का कह रहा है कि आप कर ही नहीं सकते प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर। वो SHO थाने का जो है उसमें इतनी हिम्मत और जरूरत थी, उसने X3 जर्नल्स, X2 प्राइम मिनिस्टर्स, एक्स कैबिनेट मेंबर्स और आज़ाद कश्मीर के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उसकी जुर्रत देखें आप। हमारा SHO इतना वो है ताकतवर कि उसने वो एक्सेप्ट कर ली और ना फेडरल गवर्नमेंट को पता चला, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पता चला। दूसरी उन्होंने ये कही कि इमरान खान साहब इतने फारिग हैं कि वो इस तरह की चीज़ों में पड़े। हालांकि इशू ये है जो हम रोते आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि उनकी हर कैबिनेट मीटिंग, उनका हर स्टेटमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के गिर्द घूमता है। वो मैं ये तो नहीं कह रहा वो इतने फारिग हैं कि उनके पास सिर्फ नवाज शरीफ है, उसके अलावा कोई इशू नहीं है। हम तो उनको ट्वीट्स कर करके, प्रोग्राम्स कर करके कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ को पकड़ने के लिए, जिसको खैर आपने खुद बाहर भेजा, पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त चौकन्ना है। पाकिस्तान के और इनके जितने जो बाकी के लोग भी हैं नून लीग के, अगर करप्ट हैं, इन जेलों में पड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, बाकी जाने वाले हैं, तो इनके लिए इदारे मौजूद हैं, पुलिस, FIA सब हैं जो इनको देख रहे हैं। आपका फोकस तो अवाम को रिलीफ देना होना चाहिए, अवाम की जिंदगी, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ ये होना चाहिए। लेकिन शिबली फराज साहब जो है अगेन उन्होंने इंसल्ट की लोगों के कॉमन सेंस की। उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर इतने फारिग ही नहीं है कि वो नवाज शरीफ के मुतालिक सोचे, इतनी दिफात करें। ये मुबालगे की इंतहा जो आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने मेरे नज़दीक जो है उसके अंदर की। आज के प्रोग्राम की पैनलिस्ट आपसे कर लूँ डिस्कस के बाद, ये इशू बहुत बड़ा है व्यूअर्स, क्योंकि खासतौर पर कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को जब इन्वॉल्व किया गया और उन्हें भी एक तरह का इंडियन एजेंट कर दिया गया, तो इस गवर्नमेंट के बयानिए में और इस तरह के FIR में और मोदी में क्या फ़र्क है। वो भी वहाँ की महबूबा मुफ्ती को जो अरेस्ट भी कर लेते हैं, हाउस अरेस्ट भी कर लेते हैं। यानी ये मुकदमा अगर मंतकी अंजाम तक पहुँचता है, ये FIR अगर मंतकी अंजाम तक पहुँचती है जिस नीयत से कराई गई है, तो इसका मतलब तो ये है कि आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के लिए भी आप वारंट जारी करेंगे अगर वो साबित हो जाते हैं कि वो भी गद्दार है और वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत मुबारक हो, पहली दफ़ा बैस तर्जमान नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब हमारे प्रोग्राम में, ये बड़े एजाज़ की बात है। आप उस दिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, आप तो ऐसा एजाज़ जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बढ़ के एजाज़ मिल गया आपको। ज़ुबैर साहब क्या? तो पहले आप एक्सप्लेन करें, आपने कहा कि मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जेल और तर्जमान जाने और आपने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि तो और भी जाने वाले नेक्स्ट लाइन आप नवाज शरीफ के तर्जमान है जो गद्दार वतन है फिलहाल मुबैना तौर। नहीं, मैं भी गद्दार वतन हूं। तो आप गद्दार का तर्जमान भी गद्दार दफात लगी है, सेम दफात आप पे भी लगी हुई है।
تو آپ بھی جانے والی؟ میں کہہ رہا ہوں مطلب یہ اعزاز ہے بڑا، بڑے خوش تھے اس دن. بہت ظاہر سی کیا بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. تنخواہ مل رہی ہے اس میں، گاڑیاں مل رہی ہیں، کیا مل رہا ہے تھوڑا بتائیں لوگوں کو، اتنے خوش کیوں ہیں؟ پی ایم ایل این میں پیسہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ تو آپ لوگوں کے لیے، وہ میں نے تو اپنے لیے نہیں بڑھایا ان کا. 8 سال میں نے ایک پیسہ، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا مطلب آج بھی ابھی بھی میں آپ ہی کی کار میں واپس جاؤں گا گھر. صحیح ہے. اور آپ کو پتا ہے پک اپ اینڈ ڈراپ، مجھے تو ابھی تک نہیں کوئی فائدہ ملا. صحیح، نہ کوئی ہوٹل ملتا ہے نہ کچھ ملتا ہے. اور یہ پارٹی پولیٹیکل پارٹیز میں میرا خیال ہے والنٹری حیثیت سے ہوتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اعزاز کی بات ہے. اعزاز کی بات جو ہے نا، یہ اعزاز آپ کو جیل کے زندان میں لے جائے. آج کل کے ماحول میں ایون مور، بیکاز ظاہر سی بات ہے جو حالات ابھی چل رہے ہیں. اور مجھے تو یار آپ دونوں بھائیوں کی سمجھ نہیں آتی. ایک عمران خان کے کلوز بہت ہے حد سے زیادہ، ایک نواز شریف کلوز ہے، اور دونوں کے درمیان کیا ہم آہنگی ہے؟ آپ کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا اس بات؟ بالکل بھی نہیں جھگڑا ہوتا. ارشاد بھٹی صاحب بہت بہت ویلکم. اور انجینئر محمد علی خان ایڈوکیٹ صاحب، اگر تو وہ ابھی آنے والے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں باہر، سرکاری ملازمین نے پارلیمنٹ میں گھیراو ہے. مجھے امید ہے علی بھائی جو ہے وہ خیر خیریت سے واپس آ جائیں گے. بھٹی صاحب یہ ترجمانوں کی جو فوج ہے، جن میں ایک ترجمان بڑے ایکسکلوسیو شامل ہوئے، ہم تو پہلے کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ترجمانوں کی فوج ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے طلب کا پتہ ہمارے پتہ نہیں، ہماری بغل میں بیٹھے ہوئے زبیر صاحب، یہ اتنے اہم آدمی ہے، ان کی ملاقاتوں کی وجہ سے آرمی چیف کے ان کی اتنی پذیرائی ہوئی ہے نون لیگ میں، یا یہ ویسی ٹیلنٹ پہ ہیں؟ اور یہ کس طرح ایک مبینہ غدار کی ترجمانی کریں گے جناب بھٹی صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مبارک ہو زبیر عمر صاحب کو، میرے بھائیوں جیسے ہیں اور بڑی منطق اور دلیل سے بات کرتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے تو غصہ بھی نہیں کرتے، اور اگر کر دے تو پھر غصہ کر لیتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعی مجھے تو لگتا ہے یہ جو آخری ملاقات تھی اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی آئی ہے، اور اس کے بعد بلندیاں ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ بڑا عجیب سا ایک وہ ہے کہ یہ جو آج ہمارے ساتھ میں جہاں بیٹھے تھے اس کے ساتھ وفاقی ملازمین جو تھے وہ احتجاج کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ یہ احتجاج جو ہے یہ کامران بھائی ہم بڑے اللہ نے ہم بلیسڈ لوگ ہیں، ہمیں پرابلم نہیں ہوتا، ہمیں مسائل اتنے نہیں ہوتے جتنے لوگوں کو ہوتے ہیں. اور یقین کریں غریب آدمی رل گیا ہے، اور رل کس لیے گیا ہے؟ مہنگائی کی وجہ سے رل گیا. آپ اندازہ کریں کہ اب آپ بھلا کسی سبزی والے کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ یہ سبزی لے کر کہیں کہ ذرا دھنیا اور سبز مرچیں ذرا مجھے مفت ساتھ دے دو، تو وہ پہلے آپ کو دیکھے گا، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھے گا، اور پھر اگلے گاہک کی آپ کی توجہ ہی نہیں دے گا آپ کی طرف. 800 روپے کلو ادرک ہو گئی ہے، 350 روپے کلو کوکنگ آئل ہو گیا ہے، 115 روپے کلو شوگر ہو گئی ہے، 2400 روپے کلو من گندم ہے اس زرعی ملک میں. اور پالیسیوں کی حالت یہ ہے کہ 11 مہینے پہلے جو ہم گندم اور شوگر امپورٹ کر رہے تھے اب ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور جب گندم پہنچے گی تو اپنا کسان رل جائے گا جب اس کی فصل مارکیٹ میں آئے گی. تو یہ اور پولیس پٹوار اور باقی سارے وعدے، اگر یہ مہنگائی، بے روزگاری اور یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں تو پلیز مجھے غدار قرار دے دیں. میں آج رضامندی تک کے طور پہ غدار بننا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. اگر یہ ان سے نہیں یہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے تو کم از کم مسئلے حل ہوں. اور جن کی یقین کریں بجلی گیس کے بل، اور اب تو عمر ایوب صاحب نے کہا ہے اور ندیم بابر صاحب نے کہا ہے کہ بڑی قیمتی چیز ہے گیس، اس کو کم سے کم استعمال کریں. اب تو وہ کھانے کے لیے بھی شاید سردیوں میں نہ ملے، اور اس لیے یہ پرابلم ہے. دوسری بات ایک بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ اس میں اچھا مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دو تین باتیں، ایک تو کہ جو کچھ نواز شریف صاحب نے اقتدار میں کیا وہی ان کے سامنے آ رہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بی سیکیورٹی رسک ہیں، گیلانی زرداری ملک بیچنے والے ہیں، لغاری صاحب انگریزوں کے کتے نلانے والے بد دیانت ہیں، نجم سیٹھی، میر شکیل الرحمان، ملیہ لودھی، اور آج بھی ایک ہی سانس میں اپنی مظلومیت کا رونا، وکٹم کارڈ، اور اگلے ہی سانس میں عمران خان غدار ہے، کشمیر بیچنے والا ہے. دوسری بات جو لب و لہجہ نواز شریف صاحب کا تھا وہ افسوسناک ہے، جو زبان نواز شریف صاحب نے استعمال کی وہ افسوسناک ہے. فوج سے ان کی محبت ایسی ہے کہ آصف نواز، جنرل وحید کاکڑ، جہانگیر کرامت، پرویز مشرف، جنرل قمر جاوید باجوہ ان کو چھوڑ دیں. اگر حسین نواز کو آرمی چیف لگا دیں تو 6 مہینے بعد یہ ان سے لڑ پڑیں گے. اور باقی یہ جمہوریت کا معاملہ نہیں ہے، یہ جمہوریت کا معاملہ نہیں ہے، یہ انقلاب لانا نہیں ہے، یہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پروگرام ہے. اس میں کوئی مجھے دو رائے نہیں، میرا کم از کم ایمان ہے. لیکن
ان تمام چیزوں کے باوجود نواز شریف صاحب بھی محب وطن ہیں، بے نظیر بھٹو بھی محب وطن تھیں، زرداری صاحب بھی محب وطن ہیں، عمران خان بھی محب وطن ہے. یہ غدار کھیل کھیلنا ہم تو یہ بھٹی صاحب بھٹی صاحب یہ حیران کن بات ہے، یہ کس طرح یہ پھر یہ ایف آئی آر درج کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو بہت بڑی ایف آئی آر ہے یہ. تو آپ جیسا بندہ مجھ جیسا بندہ جا کے ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر نہیں کرا سکتا. تو ایک نان اینٹی، ایک بندہ جس کا کوئی نہ آگے نہ کوئی پیچھے، اسے جا کے کس طرح کرا دی جب اسٹیٹ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا یار بھٹی صاحب. یہ تو ہماری کامن سینس کی انسلٹ ہے نا جو شبلی فراز صاحب کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے. جی پہلی بات تو یہ کہ پی ایل ڈی 2017 کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو، جاوید ہاشمی کیس 2010 کا فیصلہ ہو، پشاور ہائی کورٹ کا 2012 کا فیصلہ ہو، اس میں کورٹ نے 7 نکاتی ہدایت نامہ جاری کیا تھا کہ پرائیویٹ شخص مقدمہ درج ہی نہیں کرا سکتا، وفاقی یا میں تو یہی آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ یہی کہہ رہے ہیں، تو اس کا کوئی حل نکالے نا جب تک میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. جی دوسری بات اچھا نہیں ایک سن لیجئے گا. دوسری بات مجھے بڑا عجیب سا لگا ہے. اب یہ خدا کے لیے منافقت تو نہ کرو. عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ نواز شریف صاحب کے پیچھے بھارت ہے. جی بالکل. جو کچھ الطاف حسین نے کیا وہی نواز شریف کر رہے ہیں. بھارت نواز شریف کی مدد کر رہا ہے. نواز شریف کا ایجنڈا بھارت کا ایجنڈا ہے. یہ وزیر اعظم نے کہا. اس کے بعد وزراء نے کیا کہا؟ نواز شریف ملک سے بدلہ لے رہے ہیں. لیکن بھٹی صاحب میں ایک منٹ آپ کے لیے بھٹی صاحب ایک منٹ میں آپ کے لیے سوال یہ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ ایف آئی آر پھر کس طرح کرائی ہے؟ یہ سوال ذرا آپ جستجو کریں نا. میں وہی بتا رہا ہوں، اگر آپ سن لیجئے گا بتا دیں جلدی بتا دیں. اچھا اب نیپال میں سجن جندلدل کے خفیہ ملاقاتیں، مریم نواز کی ملاقاتیں، حسین نواز کی ملاقاتیں، نواز شریف اور کلبھوشن ایک جیسے ہیں. اب یہ سارا کچھ کہہ کر اور آپ مکر جاتے ہیں کہ ایف آئی آر آپ نے درج نہیں کروائی، اور پھر ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے جو کہا کیا وہ آپ نے نہیں، وہ آپ بڑے خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے. آپ کا لینا دینا ہے. میں ذرا منسٹر صاحب کے سامنے رکھوں گا، وہ آ جائے. بھٹی صاحب پوائنٹ آ گیا بالکل. آپ کا پوائنٹ میرے ساتھ ہی رہیے گا. 15 دن جبری رخصتی پر بھیج دیا اور ان کی پینشن روک لی، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ان سے پوچھنے کا فائدہ نہیں نا. یہ کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، اپنی نائلی، اپنی سستی اور اپنی بیک فائر کو یہ دوسروں پہ پھینک دیتے ہیں. سر یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا، بالکل آ گیا. نکل جاتے ہیں. یہ خود مانے، یہ غداری کا مقدمہ نہ بھی ہو اگر تو جو نواز شریف صاحب جس طرح کی لینگویج انہوں نے یوز کی ہے 3 تقریروں میں اس کی ضرورت تھی، اور آپ ایگری کرتے ہیں کہ ٹھیک کر رہے ہیں وہ جس طرح وہ اٹیک کر رہے ہیں اداروں. وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان ہمارا ہدف نہیں، عمران خان کو لانے والے، یعنی کہ افواج پاکستان کی بات کر رہے ہیں اسٹریٹ وے. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ایک وہ براڈر نیریٹو تھا، اور اس کو یا تو دیکھیں نا جس طرح ایک ایگزامپل دی نواز شریف صاحب نے بلوچستان اسمبلی کی. جی اگر ہم غلط ہیں کہ یہ سیریس انف چارج ہے کہ جس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا تھا یا بٹھایا گیا تھا، ہمیں تو یقین ہے بٹھایا گیا تھا، یہ سیریس انف چارج ہے. اور جو ووٹنگ میں پولنگ سٹیشنز میں جب کاؤنٹنگ میں ویڈیوز بنی ہیں وہ بڑا سیریس چارجز ہیں، وہ کوئی چھوٹے چارجز تو نہیں ہیں. forget about نواز شریف. کیا اس کے اوپر اور پھر ایک 2 چیزیں ہوتی ہیں کامران، ایک ہوتی ہے ریالٹی، ایک ہوتی ہے پرسپشن. ہائیبریڈ رجیم کا ہم سب کو پتہ چل گیا نا ابھی کہ ہائیبریڈ رجیم ہے پاکستان میں. واٹ از ہائیبریڈ رجیم؟ ہائیبریڈ رجیم کیا پاکستان کے آئین کے ساتھ اس میں فٹ ہوتا ہے؟ نہیں فٹ ہوتا. نہیں ہائیبریڈ رجیم سے مراد آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ گورنمنٹ فنکشن نہیں کر رہی، کوئی اور فنکشن کر رہا ہے. ڈے ٹو ڈے آپریشنز میں ملٹری جو ہے وہ سویلین حکومت کا ساتھ دیتی ہے. اچھا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں خرابی کیا ہے؟ پاکستان کا ایک آئین ہے، یا تو آپ اس کو درست کر لیں. اس آئین میں جو حدود لکھی ہوئی ہے جس لیکن زبیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، اگر حکومت خود اتنی ہی نااہل ہو کہ وہ بڑے بڑے ایشوز وہ تو ہے نا، اگر تو وہ تو پھر وہ اگر اسسٹنس مانگ رہی ہے، مجھ سے مانگ رہی ہے، آپ سے مانگ رہی ہے، فوج سے مانگ رہی ہے، 2 چیزیں آپ کی میرے فوج کا قصور ہے. نہیں آئین میں آئین میں بڑا کلیئر کٹ ہے. کسی بھی چیز کے لیے سویلین حکومت ان ایڈ آف سویلین حکومت ملٹری کو مثال کے طور پر سیلاب آ جاتا ہے، مثال کے طور پر ہنگامے ہو جاتے ہیں، کراچی کے حالات آ جاتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر معیشت کہ ایک جو سب سے بڑا ادارہ آپ نے بنایا اس میں آپ شامل کر لیں. یہ تو نون ہے نا، یہ تو چھپ چھپا کے تو نہیں بات ہو رہی ہے نا. پھر تو بہت سی چیزیں جو ہیں. تو آپ جو آرمی چیف سے ملے، آپ نے یہ کہا ان کو یہ بات کہی کہ عمران خان جو ہے انہوں نے بہت زیادہ انوالو کر دیا فوج کو؟ نہیں دیکھیں، اور انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ جی انہوں نے یہی کہا تھا، لیکن میں یہاں بیٹھے اس پہ ظاہر ہے جو گفتگو ہوئی تھی، کیونکہ ایک چیز ہے کامران کہ میں صرف ایک چیز کہوں گا جو کہ صحیح درست کرنے کے لیے
پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ آئی ایس پی آر چیف نے ایک تو ان کو میرے نزدیک کہنا ہی نہیں چاہیے تھا بیکاز اٹ واز این انڈرسٹینڈنگ کہ یہ کس قسم کی میٹنگ ہے. یہاں تو ایسے لگ رہا ہے 50-60 سال میں پہلی دفعہ آئی ایس پی آر چیف نے آ کے کہا کہ کسی کی ملاقات ہوئی ہے. یہ آپ کا بھی کامن سینس یہ نہیں مان سکتا کہ اس سے پہلے کبھی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی کسی کی. دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ بالکل مانتا ہوں اور جس طرح بھٹی صاحب بھی کہیں گے اور لوگ بھی کہیں گے کہ ایک طرف تو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں فوج کو اور کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس جا کے کوئی آپ کو فیورز نہیں مانگنے چاہیے, اور دوسری دفعہ آپ چھپ کے ملتے ہیں. یہ بالکل صحیح اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن میں نے ٹی وی پر بھی کہا ہے, آج بھی کہہ رہا ہوں اور بار بار کہوں گا کہ جب آئی ایس پی آر چیف نے یہ کہا کہ جب میں آیا تھا ان سے ملاقات کی تھی اور مریم اور نواز شریف کے بارے میں بات ہوئی تھی تو وہ پورا سچ بولتے, ساتھ میں یہ بھی کہتے کہ جی انہوں نے کوئی ریلیف نہیں مانگا تھا, کوئی فیور نہیں مانگا تھا. اور میں آج ریلیف مانگا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں نا پورا سچ پھر ہوتا ہے نا. جب آپ یہاں چھوڑ دیتے ہیں, جب آپ یہاں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جی میں کوئی ریلیف مانگنے گیا تھا. میں کوئی ریلیف نہیں مانگنے گیا تھا. سر پرسیپشن یہ ابھر رہا ہے کہ اب آپ کو سارے ریلیف ہو گئے ختم, اب آپ جا رہے ہیں اچھا پھر اور اس لیے نواز جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں اور بھٹی صاحب جیسے اینالسٹ, اچھے اینالسٹ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیف مانگنے گئے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ جی فوج انوالو نہیں ہے کسی چیز میں, تو پہلے تو آپ خود ہی کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. آپ اس پرسیپشن اچھا میں کیوں جاؤں گا, فوج ریلیف دے گی, آرمی چیف نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں. ایک سیکنڈ, یا تو پھر میرے میں کامن سینس نہیں ہے کہ اگر میں جاؤں اور 7 گھنٹے تک کچھ نہ کچھ کامن سینس کی بات نہیں ہے, تو پوری دنیا پاکستان میں لوگوں کو پتا ہے کہ فوج ایک بڑا باعث انفلوئنشل ادارہ ہے. کیا ہے, لیکن اگر یہاں انفلوئنشل ادارہ ہے, کس پر انفلوئنس کرتا ہے پورے پاکستان میں, اس کا تو پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں. نہیں لیکن اگر نواز شریف کیا کامران شاہد پر غداری کا کسی مقدمہ ہونا چاہیے, آپ نے بھی وہی بات. انفلوئنس کی ایک حد ہوتی ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں جی میں قانونی معاملات میں نہیں آ سکتا, تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ قانونی معاملات میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انفلوئنشل ہے. یار شہباز شریف کی جو آپ کو نہیں پتا, جو شہباز شریف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں نا اس طرح کی, اس میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا ان سے کہ معاف کر دیں اور یہ کر دیں اور حمزہ کو چھڑا دیں اور اس کو کر دیں. مجھے میرے اپنی انفارمیشن ہے, I am not privy to that. آپ نہیں, آپ تھے نہیں وہاں پہ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم بھی ہم ڈیبیٹ کرتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ یار بات یہ زبیر صاحب بریک میں جو بھی پرائم منسٹر پاور میں آتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی صحیح ہے, ایک بات جب وہ اپوزیشن میں جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں بھی دے گا, فوج کو گالیاں بھی دے گا, سارا اپنی غلطیاں اس پہ ڈال دے گا. سر بھٹی صاحب کی ایک بات, بھٹی صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا, کاکڑ صاحب سے لے کے جنرل کاکڑ اور جہانگیر کرامت مشرف اینڈ سو آن, کہ کسی کے ساتھ بھی نواز شریف کی نہیں بنی. لیکن میں یہ بریک میں یہ سوچ لیں کہ کون سے پرائم منسٹر ہیں جن کی آرمی چیف کے ساتھ بنی. نواز شریف کو تو چھوڑ دینا, کون سے پرائم منسٹر کی بنی, ناظم الدین سے لے کے آیا تو 11 مہینے کی بنی, آیا چندر سے لے کے یوسف رضا گیلانی کی اتنی بنی, انہوں نے یوسف رضا گیلانی کی سن تو لینا سر. یوسف رضا گیلانی سب سے شریف تھے جنیجو صاحب, ہاں جی ان کو بھی فارغ کر دیا تھا. ان کے پروڈکٹ ہی ضیاء الحق کا تھا, جو بھی تھا شریف تو تھے نا, وہ تو ایک انٹرنیشنل ایشو ہو گیا نا. ان کو بھی کیا جنیوا بھائی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے ایگریمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ ہو گیا. کامران جنگ لڑی ضیاء الحق صاحب, ایسے تو نہیں آپ چاہے کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کا یوسف رضا گیلانی, میں اس سے پہلے بڑے بریک پہ جا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں محبت. یوسف رضا گیلانی کو اتنی محبت تھی آرمی چیف سے کہ انہوں نے 1 سال کے بجائے 3 سال کی ایکسٹینشن دی. یہ محبت ہے. اور دوسری محبت اور رات کے 11 بجے آ کے, اور یہ والی ایکسٹینشن بھی میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, آرمی چیف نے نہیں مانگی, پرائم منسٹر نے خود ریکویسٹ کی کہ ان کو ضرورت ہے ان کی. نہیں پرائم منسٹر نے کہا کہ ودن 2-3 months of my coming into power, نہیں میں نے سوچ لیا تھا آرمی چیف نے نہیں مانگی ایکسٹینشن. جی ایک بریک لوں گا. Viewers, a very warm welcome back to this show. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, عجیب بات ہے کس قدرت کی کہ جس نواز شریف کو عمران خان صاحب نے کے دور میں دور حکومت کے دوران وہ جیل میں تھے, پھر اسی نواز شریف کو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بڑے طریقے سے خوبصورتی سے رپورٹس کی بنیاد پہ کارپٹ بچھوا کے ایئرپورٹ سے رخصت کروایا اور یہاں سے بھجوایا باہر. اور آج وہی نواز شریف جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں میں تو عمران خان کو اپنا ہدف بھی نہیں سمجھتا, میرا ہدف تو ان کو لانے والا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر حکومت نے ایک اور جو ایک تو نواز شریف کو بھیج کے باہر جو انہوں نے سب سے بڑی عقل مندی دکھائی, اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے کیا ہو گیا. اب یہ مقدمہ جو ہوا ہے جو کہ obviously فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا, اس سے نواز شریف صاحب کے لیے قانونی طور پہ اور بہتری پیدا کرتی ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. انگلینڈ کے اندر جو ہے ایکسٹریڈیشن ایکٹ جو ہے 2003 کا, اگر میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں, the Secretary of State must not order a person's extradition to a category 2 territory if he could be, will be or has been sentenced to death
for the offence concerned in the category 2 territory. Subsection 1 does not apply. The Secretary of State receives a written assurance which he considers adequate that a sentence of death will not be imposed or will not be carried out if imposed. تو اگر بادی نظر میں دیکھا جائے تو اب نون لیگ والے جو ہیں ان کے لائرز یہ اس وقت کر رہے ہیں آرگومنٹ کہ ایک ایسے مقدمے میں آپ نے نواز شریف کو ڈال دیا غداری کا جس کا ایونچول نتیجہ جو ہوتا ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ہوتی ہے. اور انگلینڈ کے اندر جو ہے اگر ان کو یہ شبہ ہو جائے کہ آپ ہمارے پاس ایک ایسا شخص آیا ہوا ہے یہاں پہ جس کو اگر آپ اس کنٹری میں بھیج دیں گے واپس پاکستان میں جہاں اس کو ڈیتھ پینلٹی ہو سکتی ہے تو وہ ویسے ہی نہیں بھیجتے. یہ انگلینڈ کا ایکسٹریڈیشن کا لا ہے. بھٹی صاحب ساری گفتگو آپ زبیر صاحب کی بھی سن رہے تھے, یہ ایکسٹریڈیشن کا بھی آ گیا. یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو کچھ سمجھ آ رہی ہے ویسے چیزیں کرتے ہوئے؟ اور دوسری بات جو زبیر صاحب جو آرگومنٹ اور دلائل اتنے مہارت سے دے رہے ہیں کہ اور ان کی پوری پارٹی دے رہی ہے کہ نواز شریف نے آئین کے خلاف کوئی بات نہیں کی. دو باتیں ہیں, ایک تو الیکشن میں کسی کو ملوث نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ یہ جو فنکشننگ آف دا گورنمنٹ ہے اس میں پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے, پارلیمنٹ ربڑ سٹیمپ نہیں ہونی چاہیے. جس میں میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کا لیڈر جو ہے یا وہ جو گورنمنٹ جو پارلیمنٹ چلا رہی ہے وہ خود اپنے آپ کو لا کے کسی کی جھولی میں ڈال دے اور کہے کہ جی ہمیں تو کام ہی نہیں آتا, ہمیں یہاں مدد کریں, یہاں مدد کریں, مدد کرنے والے کا کیا قصور ہے اس میں؟ وہ نااہل تو وہ ہے جو کروا رہا ہے کام ان سے, جو کوئی بھی ہے. بھٹی صاحب اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ زبیر صاحب کی خوبصورتی یہ ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں نا, ڈر رہا ہوں کہ یہ جو ترجمان مریم نواز صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے ہو گئے ہیں تو اب وہ لاجیکلی یہ کہ چھکے مارا کریں گے. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو گئے ہوئے 11 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں جی, اور یہ الیکشن ہو گئے ہیں 2 سال اور 1-2 مہینے ہو گئے ہیں. 3 APCs پہلی ہو گئی ہیں اور اس سے پہلے بہت سارے اپوزیشن کے اکٹھ ہو چکے ہیں, بہت سارے مولانا صاحب کا دھرنا لانگ مارچ ہو چکا ہے اور بہت ساری چیزیں ہو سکی ہیں. تو نواز شریف صاحب کو اب اچانک, اچھا ایک مزے کی بات ہے, نواز شریف صاحب کی زندگی میں 2 صرف آئے ہیں ڈکٹیٹر, ضیاء الحق اور پرویز مشرف. ایک کی چھتر چھایا میں وہ جوان ہوئے اور دوسرے سے ڈیلے فارغ کیا اور لگتا ہے اور نہیں فارغ کیا. اس کے بعد وہ ڈھیلیں کی بریگیڈیئر نیاز اور وہ لمبی داستانیں. لگتا ہے ایسے کہ یہ سکول سے ہی آمریت کے خلاف لگے ہوئے ہیں, ایسا فیل کروا رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اب اتنی اپوزیشن کا ہو چکا, اس کے بعد اچانک یہ کیا اس کے میں کئی چینج ہو گئے اچانک انقلابی, اور چھٹی مرتبہ انقلابی کیوں ہوئے؟ وہ اس لیے کہ کیا ترلا منت پروگرام ختم ہو گیا تھا, کیا سارے قاصد ناکام ہو گئے تھے, کیا آرمی چیف نے یہ کہہ دیا تھا کہ عدالتی معاملات عدالت میں اور سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں, کیا عدالتوں نے اشتہاری قرار دے دیا تھا, اور کیا مریم نواز کی پیشی ہو گئی تھی, کیا اور کیسز کھل گئے تھے؟ پھر دوسری بات یہ کہ زبیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کس سے لگی, مان لیا بھائی کسی سے, نواز شریف صاحب بھی, چلو اس کی یہ جسٹیفیکیشن آپ دیتے ہیں کہ باقیوں کی بھی نہیں لگی, ان کی بھی نہیں لگی, یہ بھی باقیوں جیسے, تو ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب نے قرآن پر حلف کیوں لیا تھا اپنی پارٹی سیاستدانوں سے, کس کو ووٹ دینے کے لیے؟ نمبر 1. مریم نواز خاموش کیوں تھی؟ شہباز شریف کہاں بیٹھ کر کابینہ فائنل کر چکے تھے اور الیکشن سے پہلے وزیر اعظم بن چکے تھے؟ خواجہ آصف نے کیوں فون کیا ادھر کے الیکشن کمشنر کی بجائے کہ بھائی جان میں ہار رہا جے, اور باقی احسن اقبال اور وہ سارے کیوں ملے؟ اچھا, آخری بات, اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ نواز شریف صاحب جمہوریت کے بڑے علم بردار ہیں, تو نواز شریف صاحب کی سیاست میں کس سے لگی؟ محمد خان جنیجو کو انہوں نے چھڑا مارا, غلام اسحاق خان کو انہوں نے فارغ کرایا, نہیں سن لیجیے گا, غلام اسحاق خان کو غلام اسحاق خان کو چھڑا کس نے نہیں مارا, انہوں نے سب کو چھڑا مارا. انہوں نے پہلے بے نظیر کو فارغ کیا, انہوں نے پھر نواز شریف کو فارغ کیا. وہ مارا وہ اچھا, فاروق لغاری صاحب کو کس نے فارغ کرایا؟ بے نظیر بھٹو گیلانی کو کس نے فارغ کروایا؟ کون؟ زرداری صاحب کو کس نے عین مشکل وقت میں چھوڑا؟ مولانا صاحب کو کس نے پچھلی مرتبہ ہاتھ چلے آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, ایک منٹ صاحب کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کو اپنا ذاتی سینٹیمنٹ بتاؤں. آرمی چیف کے ساتھ تو انہوں نے جو تعلقات رہے وہ اس پہ تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. فاروق لغاری نے زیادتی کی, بے نظیر کے ساتھ بھی زیادتی کی, نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی. جن لوگوں نے ان کو الیکٹ کرایا انہوں نے ان کو فارغ کر دیا, اور غلام اسحاق خان نے
انہوں نے تو اس ملک کے اندر جس طرح سر عبد حسین کو چھوڑے، ہم نے ہسٹری دیکھی ہوئی ہے، بھٹی صاحب آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہے، غلام اسحاق خان کو جس پارلیمنٹ نے الیکٹ کیا اسی پرائم منسٹر کو انہوں نے ایک کو فارغ کیا پھر دوسرے کو فارغ کیا، تو مذاق بنایا ہوا تھا۔ بھٹی صاحب پاور فیلئر پڑھیں عبد حسین کی، مجھے عبد حسین صاحب ریسپیکٹ ہے، کر کے فارغ بھٹی صاحب جواب سن لیں۔ بھٹی صاحب ہسٹری کے تھوڑے سے چیزیں نکالتے ہیں، اب پہلے ایک لے لیتے ہیں غلام اسحاق اور نواز شریف۔ سر نہ جائے نا اس نہیں میں جا رہا ہوں، اچھا آپ جا میں رہے ہیں، بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ہسٹری کا یہ ایک اہم ستون کو چھوڑ دیتے ہیں ہر چیز میں۔ غلام اسحاق نے جس وجہ سے بھی نواز شریف کو فارغ کر دیا، وہ گئے سپریم کورٹ نے بحال کیا، 12-1 سے بحال کر دیا۔ پھر بھی ریزائن کروایا۔ اسی دن شام کو نواز شریف گئے پارلیمنٹ اور ووٹ آف کانفیڈنس ایک دفعہ پھر لے لیا۔ ٹھیک ہے۔ جنرل کاکڑ صاحب آئے، انہوں نے کاکڑ فارمولہ آیا کہ جی انہوں نے کہا دونوں فارغ ہو جائیں۔ بھائی غلام اسحاق کو فارغ ہونا چاہیے تھا، نواز شریف کو کیوں فارغ ہونا چاہیے؟ نواز شریف تو ریسٹور ہوا تھا، ریسٹور ہوا تھا سپریم کورٹ سے بھی، پارلیمنٹ سے چمک کا طوفان مچا، لیکن بھی۔ اس کے بعد مشرف صاحب نے فارغ کیا نواز شریف کو۔ آپ موجودہ حالات پہ آ جائیں نا، اس میں مجھے بتائیں آپ کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نے کچھ نہیں کہا، نہ انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ کریں وہ کریں، عمران خان کا اپنا ان سے تعلق ہے، اس میں آپ جیلس فیل نہ کریں۔ آپ کا ترلا منتے پروگرام جو ختم ہوا، جو بھٹی صاحب بتا رہے ہیں، اس کے بعد دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے 11 مہینے تو آپ نے پہلے ایک چیز پر مان لیں، رکھا ہوا تھا، خاموشی کا بھٹی صاحب کی بات مانتے عمران خان برا، سب چپ تھے، جن کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں وہ دونوں چپ تھے۔ بھٹی صاحب کی ایک چیز پھر مان لینا، ایک چیز کہ ادھر انفلوئنس ہے، پاور ہے، کچھ تو مانے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی ہم ایسے ہی جا رہے۔ لیکن ایک لائن کراسنگ کو قانونی ضابطے کراس نہیں کر سکتے، وہ کہہ رہے ہیں۔ عثمان بزدار کے پاس کیوں نہیں گئے؟ یار اس کے پاس تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، چیف منسٹر ہے، نہیں دیکھیں آپ گئے، آپ آرمی چیف کے پاس گئے، بڑی میں بتاتا ہوں سٹوری کیا چلتی ہے۔ آپ آرمی چیف کے پاس گئے سوچ کے جی ہی از آل پاورفل، اور وہ عمران خان بھی ان سے مشورے لیتے ہیں، گورنمنٹ بھی ان کی بیساکھیوں پہ چل رہی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہوگا۔ انہوں نے آگے سے کہا جناب ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جب ڈیبیٹ کرتے ہیں، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں جی، تو اس وقت ہم کھل کے بات کرتے ہیں نا، بہت کھل کے تو بتائیں کیا بات ہوئی؟ ادھر بھی اتنی ڈر لگتا ہے، بھٹی صاحب بھی جانتے ہوں گے اپنے کمپینینز میں سب کو، کہ ڈرائنگ روم میں بھی بیٹھ کے جب پریفر کرتے تو ایسے کرتے 9 out of 10 لوگ، ٹھیک ہے، اتنا ڈرتے ہیں، مطلب ہمارے گھر والے اتنا اوہ بات نہیں کرنا۔ ماحول اس کا مطلب یہ ہے کوئی سوئٹزرلینڈ یا انگلینڈ والا ماحول نہیں ہے ٹو ایکسپیکٹ کہ جی ہمارا ہر فیصلہ پچھلے 2-3 سال میں انکلوڈنگ یہ جو ابھی بھٹی صاحب نے کچھ فیصلوں پر تنقید کی ہے اور وجہ طور پر تنقید کی ہے کہ جی اس وقت ہمیں یہ اصولی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہوں اور مارشل آرٹ ٹائپ سچویشن ہو تو پھر آپ کی فیصلہ سازی میں بھی کچھ کمزوری ضرور آتی ہے، اور یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی مریم نواز چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اتنے مہینے تک، مریم نواز ایک دفعہ پہلے باہر نکلی تھی پچھلے سال مئی میں، اور جب انہوں نے باہر جانا شروع کیا اور پنجاب کے ہر گاؤں اور ہر شہر میں جہاں وہ گئی، رات کے 2-2, 3-3, 4-4 بجے تک لوگوں نے انتظار کیا اور لاکھوں لوگ نکلتے تھے، باوجود اس کے کہ اس وقت آپ کی اتنی جان نکلتی تھی کہ ٹکر نہیں چل سکتا تھا۔ تو ان کو کیا کیا؟ ایک سیکنڈ میں مکمل کر لوں آرگومنٹ۔ ان کو اریسٹ کر لیا۔ آج ہمارا حق نہیں بنتا، بھول جائیں مریم نواز کو، بھٹی صاحب ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ 1.5 سال پہلے جس کو آپ نے اریسٹ کیا تھا آپ نے آج تک انکوائری مکمل نہیں کی ہے۔ یہ اصول کی بات بھی تو کرنی چاہیے نا، یا یہ نہیں کرنی چاہیے؟ اگر آپ نے جتنے کیسز شاہد خاقان عباسی پر بنائے تھے، مفتاح اسماعیل کو اندر بند کیا تھا، وہ آج جو ابھی آپ بتا رہے تھے وہ کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، کیا نام ہے، افریدی صاحب، ہاں جی گنڈا پور، نہیں وہ جو جنہوں نے رانا ثناء اللہ کو پکڑا، شہریار افریدی کہ جان اللہ کو دینی ہے، قبر میں جانا ہے، یہ سارے کہتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہم بٹر نہ فیل کریں کہ آپ نے اٹھا کے لوگوں کو اندر بند کر دیا؟ اب کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا میرا تو کوئی تعلق نہیں معاملات سے، پھر اچھے رہ گئے۔ کس نے کہا؟ آرمی چیف نے کہا آپ کو۔ آرمی چیف کی بات میں نہیں کر رہا، ابھی آپ تو یہ ساری باتیں لے کے وہیں گئے نا۔ بات کر رہا تھا۔ اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ ترجمانی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی، یہ بیانیہ تو پہلے بھی کرتا تھا بھائی، میں کو اب تو آپ آفیشلی کر رہے ہیں نا، اور مریم نواز صاحبہ
آپ نے ملاقاتیں بھی کر لی جہاں جہاں بھی، کہ آپ کو ایک اندازہ ہو گیا ہوگا اس ایکسیپٹنس کا لیول کیا ہے؟ I will have to repeat because آپ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں میں نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے یہ بات کہنے میں until unless میں سچا ہوں گا کانٹرڈکشن بھی آ سکتی ہے نا. میں نے اس دن بھی شاہ زیب کے پروگرام میں یہ کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے بھی کہا تھا. بات بڑی سمپل ہے. ہیلو ہائی کرنے کے بعد اور حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی جو کہ میں ٹی وی پر پہلے بھی کہہ چکا ہوں. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو سیک ریلیف فار مائی سیلف. اللہ کا شکر ہے اس وقت تک غداری کا کیس نہیں ہوا تھا. اب ملنے دوبارہ اس کیس سے اپنے لیے, نہ مریم نواز کے لیے, نہ شہباز شریف یا نواز شریف یا کسی اور کے لیے میں کوئی ریلیف نہیں لینے کے لیے آیا. تھرو آؤٹ یہ بات ہوئی. میں نے یہ بھی کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے دوسری ملاقات میں میرے سے 3 دفعہ پوچھا تو پھر آپ آئے کیوں ہیں؟ کیوں گئے تھے پھر آپ؟ تو میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے پاورفل پرسن. آئی ہیو این اوپینین. forget about PMLN. We are not seeking. By the way, میں نے یہ کہا کہ میں ایک بھی ریلیف آپ سے نہیں مانگوں گا. اس لیے نہیں مانگوں گا کہ میرا اصول ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے. لیکن مجھے یہ رائٹ ضرور بنتا ہے کہ میں حکومت وقت جو عمران خان کی ہے وہ کتنے نکمے ہیں وہ ضرور آپ کو بتاؤں, اور جو نیب نے کیا پچھلے 2, 2.5, 3 سال سے وہ آپ کو ضرور بتاؤں. اور پاکستان فیصل سٹیٹ بن چکا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا کے ساتھ اور ایگزامپلز آپ کو پتہ ہے میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. تو ان کا کیا اوورال ریاکشن تھا ان ساری چیزوں پہ؟ آپ سے ایگری کیا یا نہیں کیا؟ ایگری اور ڈس ایگری اور سیمی ایگری سیمی ڈس ایگری؟ دیکھیں نا ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اینڈ میں دوسری بات, سوری, میں اپنی بات بتانے کے لیے گیا تھا اور ان کی بات سمجھنے اور ان کا اوپینین. ان کی بات سمجھ آئی آپ کو؟ کوئی یہ تو نہیں تھا کہ ہم کو ان کی بات سمجھ آئی آپ کو؟ تھوڑی بہت. مجھے نہیں لگتا, ورنہ آپ نواز شریف صاحب کی ترجمانی ایکسیپٹ نہ کرتے. آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا میرے حساب لگا. زبیر صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی ترجمانی بھی آپ ایکسیپٹ نہ کرتے اگر آپ کو سب کی بات سمجھ آتی. آپ نے جب آپ ہائی رسک گیم کھیل رہے ہو نا, اچھا یہ ہائی رسک گیم ہے, ہائی رسک گیم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو پھر گراؤنڈ نہ ہو جائیے گا. بس میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ہمارے پروگرام کی شوبہ بڑھاتے رہتے ہیں, گراؤنڈ نہ ہو جائے گا. رسک میں اپ سائڈ بھی ہوتی ہے اور ڈاؤن سائڈ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن you should never fail because of the lack of effort. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب میں آپ کو ایک چیز سنوانا چاہ رہا ہوں, یہ نا آبجیکٹ کیجئے گا. ایک میں بھٹی صاحب کی آج تعریف کروں. ہاں جی کر دیں. یہ ہمیشہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ, لیکن آج انہوں نے جو قیمتیں تھیں یہ بھی ڈسے ہوئے ہیں کہ ان کو قیمتیں دل سے یاد تھی. دل سے یاد ہے, صحیح ہے. یہ بھٹی صاحب اب آپ نے دل سے جو ہے نا یہ بات سننی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس نے کہا ہے, لیکن جو بات ہے وہ سن لیجئے گا. اس کے بعد سوال کروں گا. سنائیں جی مریم اورنگزیب نے آج کیا کہا ہے ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جنرل کہنے کا تھا ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن کو لے کے. جی, یہ اس کرسی پر بیٹھے ہیں سیاسی انتقام لینے کے لیے, جھوٹے مقدمے بنانے کے لیے. بشیر میمن صاحب نے انکشاف کیا کہ ان کو وزیر اعظم نے اپنے دفتر بلایا. نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے خلاف ٹیررزم کا کیس بنایا جائے. اور ٹیررزم کا کیس کیوں بنایا جائے؟ کیونکہ فرسٹ لیڈی کی تصویر لیک ہو گئی تھی اس وقت. پوری شریف فیملی اور بالخصوص شہباز شریف کی بیگم کے خلاف کرپشن کا کیس بنایا جائے. خواجہ آصف ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا جائے. اس نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, تو اس کے بعد نیب کے ڈی جی کو استعمال کیا گیا. الیکشن کمیشن کو دھمکایا جاتا ہے. ڈی جی ایف آئی اے کو کہا جاتا ہے کہ بند کرو فنڈنگ کی انکوائری. اگر یہ مدینہ کی ریاست ہوتی وزیر اعظم کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا ہوتا ریاست کے استعمال کا, مس یوز آف اتھارٹی کا, سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا, جھوٹ بولنے کا, تو آپ استعفیٰ دے چکے ہوتے. ہمارے 3 مطالبے ہیں. عمران صاحب مستعفی ہوں, عمران صاحب پہ 62-63 کا مقدمہ درج ہو, شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو رہا کیا جائے. یہ جو کرائے کے ترجمان ہیں اپنا سامان تیار کر لیں. میری عمران صاحب سے بھی گزارش ہے, پی ایم ہاؤس میں آپ کا سامان پڑا ہے وہاں سے وہ سامان اٹھا لیں, کیونکہ 4 مہینے کے بعد گھر جانے کا وقت ہوا جاتا ہے اور گھبرانے کا وقت شروع ہو چکا ہے. دوسرا سوال میں پہلے کر رہا ہوں آپ سے بھٹی صاحب. 4 ماہ میں یہ حکومت جو ہے یہ نکالی جا سکتی ہے given the fact کہ everyone is on board with this government, یا یہ صرف خام خیالی ہے؟ جتنی بڑی بھی تحریک آ جائے, مولانا فضل الرحمان آ جائے یا زبیر صاحب ترجمان مقرر ہو گئے regardless of that.
اس پہ زبیر صاحب پہ آتا ہوں، لیکن زبیر صاحب کو بتانا یہ تھا کہ مریم اورنگزیب بھی آج دیکھ کے پڑھ رہی تھیں، ان کو بھی روک لیں کہ یہ ارشاد بھٹیزم آگے بڑھتا جا رہا ہے. اچھا اب میرے سوال کا جواب دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ پلیز یہ کوئی حکومت، کسی حکومت کو اس طرح گھر نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. دو طریقے ہیں، عمران خان اسمبلی توڑ دیں یا ان ہاؤس تبدیلی لائیں، یا پھر اپوزیشن کے پاس ایک اور رستہ ہے کہ وہ سارے استعفے دے دیں، اس کے بعد جو ہوگا وہ کریں گے. جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان باتوں پہ انکوائری ہونی چاہیے، پروب ہونا چاہیے. اور یہ اچھا، باقی زبیر صاحب سے ایک صرف درخواست کرنی تھی کہ بات یہ ہے کہ سویلین بالادستی کے آپ علم بردار ہیں، انقلاب کے آپ علم بردار ہیں، مزاحمت کے آپ علم بردار ہیں، ووٹ کو عزت دو کے آپ علم بردار ہیں. تو یہ سارا کچھ لے کر آپ رات کو کدھر چلے جاتے ہیں؟ دن کو تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے، رات کو کیوں نہیں یہ ہوتا سارا کچھ؟ اور پیر پگاڑا صاحب نے وہ سچ کہا تھا کہ بریک کا کہا جا رہا ہے. بھٹی صاحب مجھے کافی دیر سے بریک لوں گا. جی میں جو آج کے پروگرام میں انجینئر علی محمد خان ایڈوکیٹ صاحب نے آنا تھا، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے باہر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا، تو ان کے ساتھ وہ ایکچولی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، نیگوشیٹ کر رہے ہیں، تو آ نہیں سکے. خیر کوئی بات نہیں، مجھے دیئے کل تک کے لیے اجازت. Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.